अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। रूह रमज़ान के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और इंशाअल्लाह पूरे माह मुबारक में आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे अपने अहद के जय्यद उलमा के साथ, सना ख़्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, क़ारी कुरान के साथ एक मौजू लाते हैं, उस पर हम बात करवाते हैं। मुअज़्ज़ज़ उलमा से बात क्या करवाते हैं बल्कि उनसे सीखते हैं कि हमारा दीन हमारी रहनुमाई किस किस अंदाज में कर रहा है। हम बारहा एक बात अर्ज़ कर चुके हैं कि हमारा दीन हमें वक़ार के साथ जीना सिखाता है। ख़वातीन हज़रात, आज का हमारा मौजू एक बेहतरीन मौजू, एक ज़िंदा मौजू जिस पर गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि हमारे माशरों में मसाजिद का किरदार। ख़वातीन हज़रात, मस्जिद क़ुव्वत की और वहदत की अलामत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 बरस मक्का मुकर्रमा में यानी बेसत के बाद किसी मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी गई। हिजरत हो रही है, अभी मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हुए कि मस्जिद की बुनियाद रख दी गई। ख़वातीन हज़रात, फिर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये देखते हैं कि मस्जिद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम व तरबियत भी कर रहे हैं। मस्जिद में गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं, उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं, जो आइली मसाइल हैं वो भी समझाए जा रहे हैं, जिहाद के लिए दस्ते रवाना हो रहे हैं वो भी मस्जिद से। ख़वातीन हज़रात, हमने अपनी मसाजिद को महज इबादत गाह बना लिया है। इस ताल्लुक़ से हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमें तालीम करेंगे कि मस्जिद का किरदार क्या क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज के बाद से लेकर ज़ोहर की नमाज तक मसाजिद कुछ नहीं होता। मसाजिद में क्यों ना एक स्कूल, एक प्राइमरी लेवल का स्कूल वो कायम कर दिया जाए। हर मस्जिद में एक डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारी बातें कि मसालिक अल्लाह का घर हैं, यहाँ पर मसाजिद में मसालिक का फ़रोग़ नहीं होना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, पेश इमाम साहब नमाज के बाद बाहर निकलें अपने मुक़्तदियों के साथ और ये तय कर लें कि हमारे माशरे में या हमारे कम अज़ कम महल्ले में जितने मसाइल हैं आओ हम मिलकर ख़त्म कर देते हैं। हर काम हुकूमत पर भी नहीं डालना चाहिए। बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी सामने, सीखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से। दो जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं हमारे साथ, मोहतरम अल्लामा रज़ी जाफ़र साहब। ख़वातीन हज़रात, अल्लामा रज़ी जाफ़र साहब से कौन वाकिफ़ नहीं। हमारे मुल्क का मकबूल और महबूब नाम तशरीफ़ लाते हैं हमारे प्रोग्राम्स में और हमेशा हम अल्लामा साहब से सीखते हैं। आपको खुश आमदेद कहते हैं। तशरीफ़ फरमा है मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। एक और जाना माना नाम हमारे मुल्क का, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, क़याम सुबह का लाज़मी जुज़। और एक और तारुफ़, बड़ा अहम तारुफ़, शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर्रहमा। तशरीफ़ फरमा है सना ख़्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम सिद्दीक़ इस्माइल साहब। सिद्दीक़ इस्माइल साहब नाम ही मेरा ख़याल है कि काफ़ी है। आपकी तारीफ़ में या तारुफ़ में कुछ बयान करना लफ्ज़ों को ज़ाय करने के मुतरादिफ़ है। तशरीफ़ फरमा है क़ारी कुरान मोहतरम क़ारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब। एक और जाना माना नाम हमारे मुल्क का क्या बल्कि आलमी सतह का नाम मोहम्मद अकबर मालकी साहब। रूह रमज़ान ट्रांसमिशंस में हमेशा हमारे साथ होते हैं। क़ारी साहब से गुजारिश करूँगा कि सूरह जिन की आयात 18, 19 और 20 की तिलावत से क़ारी साहब आज के प्रोग्राम का आगाज़ फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ما شاء الله ما شاء الله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا سبحان الله سبحان الله. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا سبحان الله سبحان. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ جن کی آیات 18, 19 اور 20 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، ہمارا آج کا موضوع جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں مساجد کا کردار. گفتگو فرمائیں گے ہمارے ملک کے جید علماء. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب. واپس آئیں گے اور صدیق اسماعیل صاحب کی خدمت میں درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ. تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. تشریف فرما ہے محترم صدیق اسماعیل صاحب ممتاز ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تشریف فرما ہے محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب. اور ہمارا آج کا موضوع ہمارے معاشروں میں مساجد کا کردار. اس پر گفتگو ہوگی، لیکن وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. محترم صدیق اسماعیل صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
کملی والے میں قربان تیری شان پر، سبھی کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، کملی والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ساقیا جان قربان تیرے نام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک قمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے، کس سے جا کر کہا، کس سے جا کر شہا دل کی
کی حالت کہے، کس سے جا کر شاہ دل کی حالت کہے، کس کے در پر یہ فریاد صائم کرے، بس تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے، تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے، میرے غم کو مٹانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب آغاز کر رہے ہیں آپ سے۔ میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، ہمارے معاشرے میں مساجد کا کردار، اس سے پہلے یہ فرمائیے آپ کہ مسلم معاشروں میں مساجد کے کردار کو ہمارا دین کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تلاوت میں آپ نے سوال فرمایا کہ من المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ کے لیے، اور یہ بات تھی تاریخ طور پر ثابت ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے زیادہ توجہ مساجد قیام پر تھی، اور سارے امور وہیں سے انجام پاتے تھے، نماز بھی وہیں ہو رہی ہے، فیصلے وہیں ہو رہے ہیں، اور اتنی وسعت نظر تھی کہ نصارہ نجران جب آئے حضور اکرم سے ملاقات کے لیے اور بحث کرنے کے لیے، تو وہ لوگ بھی اسی مسجد میں آ کے ٹھہرے۔ پھر جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو انہوں نے ناقوس بجائی مسجد میں۔ ایک صحابی نے حضور سے کہا بھی کہ حضور یہ آپ کی مسجد میں یہ ناقوس بجایا جا رہا؟ فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دیں ان کو، کرنے دو اپنا کام۔ پھر اس کے بعد وہ بجا چکے، پھر حضور سے ان کی گفتگو شروع ہوئی جناب عیسیٰ کے مسئلے پر، اور پھر حضور نے اتنے دلائل دی جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس واقعے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام نے ایک طرف ایک غیر معمولی وسعت نظر کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ مساجد میں کسی کو آنے سے روکنا نہیں چاہیے، ہاں نجس فرد نہیں جا سکتا ہے، لیکن ویسے کسی کو بھی داخل ہونے سے روکنا نہیں چاہیے، اور یہ مساجد کو مرکز بنانا چاہیے علوم کی نشر و اشاعت کا۔ سبحان اللہ۔ حکیم سعید صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میرا بس چلے تو میں شہر کے سارے شادی گھروں کو اسکول بنا دوں، کیونکہ ان کی توجہ تعلیم پر تھی۔ ہماری مساجد میں ظاہر ہے کہ صبح کی نماز ہو گئی، اب اس وقت سے ظہر تک فارغ، جی ہاں، ظہر کی نماز سے عصر تک فارغ، عصر سے مغرب تک فارغ، مغرب کے بعد تو فارغ ہی فارغ۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، میری ابتدائی تعلیم قم میں ہوئی، وہاں جو مسجد بزرگ ہے وہ واقعاً بہت بزرگ ہے، اس کے 3 بڑے بڑے حال ہیں، اور تینوں حال میں مسلسل درس ہوتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ بڑے جو مجتہدین ہیں اسی میں درس دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نجف اشرف گیا، نجف اشرف میں امیر المومنین کے روضے کے بالکل سامنے ایک مسجد ہے، مسجد ہندی، نہ جانے کس نے انتہائی اخلاص کے ساتھ وہ مسجد بنائی تھی کہ اذان فجر سے لے کر اور رات کے 10 بجے تک وہ مسجد مسلسل مصروف رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز فجر ختم ہوئی، درس کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک گوشے میں کوئی پڑھا رہا ہے، دوسرے گوشے میں کوئی پڑھا رہا ہے، کہیں طالب علم بیٹھے ہیں وہ آپس میں اس کا مکالمہ کر رہے ہیں۔ یعنی میں نے 6-7 سال کے دوران کوئی ایک لمحہ خالی نہیں دیکھا جس میں اس مسجد میں کوئی نہ کوئی درس، کوئی نہ کوئی تحقیق، کوئی نہ کوئی مکالمہ نہ ہو رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں بھی کاش ایسا ہوتا کہ ان مساجد میں جو فارغ اوقات ہوتے ہیں اور پیشہ نماز حضرات بھی فارغ ہوتے ہیں، اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ ان مساجد کو درس حیات کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے۔
درس حیات جی اللہ اکبر قرآن کی تعلیم ہو، آل محمد کے ارشادات کی تعلیم ہو، حضور اکرم کے اللہ اکبر۔ فرامین کی تعلیم ہو، بندگان خدا کو یہ درس دیا جائے کہ مسجد ہمارا مرکز ہے۔ سبحان اللہ جو فیصلے بھی ہوتے تھے مسجد کے اندر ہوتے تھے۔ مسجد گوفہ دیکھیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں، اس میں بہت سی جگہ بنی ہوئی ہیں۔ ایک چبوترے کا نام ہے دکۃ القضاء، کہ جتنے فیصلے ہوتے تھے اسی چبوترے پر آ کر فرماتے تھے، سبحان تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہ مسجد ویران رکھنے کی جگہ نہیں ہے، آباد رکھنے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ہدایات کو، سرکار دو عالم کی زندگی کو اسوہ حسنہ سمجھیں، اور اسوہ حسنہ سمجھتے ہوئے دیکھیں کہ حضور نے ان مساجد کے سلسلے میں کیا احترام رکھا ہے۔ کورونا کے دور میں نے ایک بات لوگوں سے کہی، جب گورنمنٹ نے پابندی لگائی ایک مسجد میں مت آؤ، تو میں نے کہا جناب جس مذہب نے پیاز کھا کر مسجد میں آنا پسند نہیں کیا ہے، جی ہاں وہ یہ بات کیسے پسند کر سکتا ہے کہ آپ کوئی مہلک جراثیم لے کے مسجد میں آ جائیں؟ تو یہ ضروری ہے، مسجد کے آداب کا لحاظ بھی بہت ضروری ہے، سبحان احترام اللہ۔ کا لحاظ بہت ضروری یہ ہے۔ بڑی اہم بات کہ آداب مسجد کیا بہت- ہیں، بہت یہ ضروری۔ بے انتہا ضروری، لیکن مسجد کی اہمیت جی ہاں۔ جیسا آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ آپ نے تعلیم کیا ہمیں کہ فیصلے بھی ہو رہے ہیں مساجد میں، جی ہاں۔ فورن جو ڈیلیگیشنز ہیں جو آ رہے ہیں ان سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ جہاد کے لیے دستے روانہ کیے جا رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، آئلی مسائل سکھائے جا رہے ہیں، وہیں پر۔ نکاح وہیں بس پڑھائے جا رہے ہیں، جی، جی۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے، بریک کے بعد شیخ صاحب کی خدمت میں رکھیں گے کچھ سوالات۔ رویہ ہمارا مساجد کے ساتھ کیا ہے؟ بالکل وہی جو علامہ صاحب نے فرمایا، مسجد سے جڑاؤ کیسے پیدا ہو، مسجد کو پرکشش جگہ کیسے بنایا جائے۔ پرکشش سے مراد وہی بات جو آپ فرمائی آپ نے کہ تحقیق کی جگہ بنے، گفتگو ہو، مکالمہ ہو اور علمی سطح بلند ہو۔ مسجد کا استعمال کیا محض عبادت کے لیے نمازیں پڑھی اور گھر چلے گئے؟ یہ ہمیں شیخ صاحب بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہمارے معاشروں میں مساجد کا کردار۔ قبلہ علامہ سید رضی جعفر صاحب نے آغاز کیا اور انتہائی بنیادی نکات، انتہائی اہم نکات وہ آپ نے عطا فرمائے۔ اسی بات کو ذرا لے کر آگے چلتے ہیں۔ مسجد سے درس حیات دیا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہمارے اسلاف یہی کرتے رہے، اور وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون کون سے کام، کیسے اہم مسائل نمٹائے جا رہے ہیں، ارشاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت قیمتی گفتگو علامہ صاحب کی طرف سے ابتداً ہمارے سامنے آئی ہے۔ انیس صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا آپ نے بھی اشارہ فرمایا انٹرو میں بھی کہ مکہ مکرمہ کے 13 برس تو حضور علیہ السلام ایک کشاکش کے دور سے گزر رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد حرام کے دروازے بند کیے گئے اور ہجرت پر حضور نبی اکرم علیہ السلام کو مجبور تک کیا گیا۔ البتہ جب مدینہ شریف حضور کی آمد ہو رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو جاری فرمایا بنو نجار کی بستی میں، مسجد قباء کی تعمیر کا معاملہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آج جب ہم مسجد کے کردار کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ مسجد نبوی رول ماڈل ہو ہمارے لیے، جیسے کہ آپ نے بھی اشارت فرمایا، علامہ صاحب نے اس کی طرف توجہ دلائی ہمیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر ہم حیات طیبہ کی اس 23 برس کی مستقل جد و جہد کو دیکھیں تو اس کے دوران میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل مرکز کے طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے، جہاں وحی الہی کا نزول بھی ہو رہا ہے، حضور کی حجرات بھی وہاں پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جبرائیل بار بار تشریف لا رہے نبی اکرم علیہ السلام کے پاس، اور وہ جو ایک کشاکش اور جد و جہد جاری ہے اس کے لیے بھی ہدایات آ رہی ہیں۔ پھر مدنی دور کے اندر حالات کچھ تبدیل ہوئے تو نبی اکرم علیہ السلام کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے معاشرتی ہدایات آ رہی، اور مسجد نبوی سے ساری ہدایات جو ہے وہ جاری ہو رہی۔ درس حیات کی بات آئی، یہ اذان کی پکار کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی کا معاملہ، اللہ کی توحید کی گواہی کا معاملہ، نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی کا معاملہ، حی علی الصلاۃ کی پکار اور حی علی
فلاح کی پکار، سبحان یہی اللہ۔ تو ساری بنیادی دعوت ہے توحید کی اور رسالت کی اور آخرت کی، جو اذان میں ہمیں دکھائی دے رہی، جو اقامت میں ہمیں دکھائی دے رہی۔ پھر با جماعت کا ایک نظام ہے جس کو ایک طرف تو عبادت کہا گیا ہے، اور یہ ہے ہی عبادت کا عمل، لیکن اللہ کا دین اتنا پیارا ہے، اللہ کہتا ہے جھکو میرے سامنے فائدے اپنے لے کر چلے جاؤ، جھکو میرے سامنے فائدے اپنے لے کر چلے جاؤ۔ تو یہ با جماعت نماز کا نظام جو میں عطا کیا گیا، جہاں اتحاد کا بھی درس دیا جا رہا ہے، جہاں شولڈر کھڑا کیا جا رہا ہے، جہاں تکبر ہے، تعصب ہے، اسی طرح فرقہ واریت کا معاملہ، ان سارے بتوں کے اوپر تیشے چلائے جا رہے ہیں، اور جہاں درس دیا جا رہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے بہت سارے تعصبات، بہت ساری نفرتیں اور بہت سارے اختلافات وغیرہ وہ ختم ہو سکتے ہیں اور ہو جایا کرتے ہیں جب ہم مسجد کے اندر آ کر رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی۔ اب میرا سوال آپ کی خدمت پہ جو میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، یقیناً ایسا ہونا چاہیے اور ماضی میں یہی ہوتا رہا، 1400 سال کی تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے، لیکن یہ جو مسجد سے جڑاؤ تھا ہمارا، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں ختم ہوا رفتہ رفتہ؟ کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے مسجد سے اپنا تعلق ختم کر لیا؟ جزاک اللہ خیراً انیس صاحب، ایک دل میں بات تھی جو آپ کی اس جملے سے دوبارہ یاد آ گئی آج ہی کے اس پروگرام میں، کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد تو سیکریٹریٹ تھا۔ اللہ اکبر۔ ریاست مدینہ کا سیکریٹریٹ کدھر تھا؟ مسجد نبوی میں تھا۔ آپ نے اشارہ کیا، علامہ صاحب نے اشارہ کیا، وہیں سے حضور فیصلے جاری فرما رہے ہیں، وہیں پر جو عادل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، وہیں پر درس و تدریس کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، وہیں سے جہاد و قتال کے لیے پکار لگائی جا رہی، وہیں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں، وہیں پر ہتھیار کبھی جمع بھی کیے جا رہے ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، ان سے ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، اور قرآن تو حکمرانوں کے لیے بڑی واضح رہنمائی عطا کرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ مینیفیسٹو ہے ایک اسلامی ریاست کے لیے کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، نماز قائم نہیں کریں گے۔ حکمرانوں کی سطح پر بات آئے گی تو نماز کا نظام قائم کریں گے، مساجد کی تعمیر بھی، مساجد کے ایڈمنسٹریٹو معاملات بھی، مساجد کی یوٹیلیٹیز ہی فقط نہیں، بلکہ وقت کا حکمران وہ جمعے کا خطبہ بھی دے گا، وقت کا حکمران وہ عید کا خطبہ بھی دے گا، اور اگر مملکت بہت بڑی ہو گئی ہو تو اس کے نمائندے ہوں گے جو مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کا فریضہ بھی انجام دیں گے۔ اسلامی ریاست میں تو حکمرانوں کے لیے مسجد کا یہ رول ہے جو قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے رویے کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آ کر انہی میں سے چند سوالات میں اٹھاؤں گا۔ مسجد سے جڑاؤ کیسے پیدا ہو، کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ پھر ایک اور بات، ایک سوال اور بھی رکھوں گا میں آپ دونوں کی خدمت میں، کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہے ہماری خواتین، ان خواتین کا تعلق مسجد سے کیوں وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا گیا؟ آج ہماری مساجد، انہیں بھی دینی تربیت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تربیت کیسے پوری ہو؟ یہ بھی سوال آپ کی خدمت میں ہوگا انشاءاللہ، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہیں قبلہ علامہ سید رضی جعفر صاحب، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اسماعیل صاحب، اور قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع ہمارے معاشروں میں مساجد کا کردار۔ قبلہ آپ نے آغاز فرمایا، شیخ صاحب نے بات کو اور آگے بڑھایا، کچھ سوالات میں نے بریک پہ جانے سے پہلے رکھے تھے، ارشاد فرمائیے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب کی بات سے ایک اور اندازہ ہوا۔ شیخ صاحب نے بھی فرمایا کہ حاکم وقت جی ہاں، امامت بھی کرے گا، اور اس کے نمائندے اگر بہت وسیع علاقہ ہو اس کے اس سے ایک بات اور واضح ہوتی کہ اسلامی ممالک میں حاکم وہ ہونا چاہیے جو پیش نماز بننے کی صلاحیت رکھتا کیا ہو، بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متقی ہو،
جی پرہیزگار ہو، آداب شریعت سے باخبر ہو، احکام دین سے باخبر ہو، اللہ نماز اس کی بالکل صحیح ہو، فقہی مسائل سے باخبر ہو، یہ خود اس کا ایک نتیجہ ہے، جی ورنہ امامت کیسے کرے گا؟ جی امامت وہی کر سکتا ہے کہ جس میں شرائط امامت موجود ہو۔ تو یہ جو فارمولہ ہے کہ جناب جو حاکم جی ہی امامت کرے، اس سے بات بھی بات مسلم ریاستوں میں جو جی، آپ نے بات فرمائی، جی، اب اس بات کو جو میں اپنے اندر اتار رہا ہوں، جی میرا سوال یہ ہے کہ مسلم ریاستوں میں یہ کلیہ کہیں پایا جاتا ہے؟ کاش کاش ایسا ہو۔ کاش ایسا ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگلی بات یہ، حکمرانوں کے تعلق سے کیا بات کریں؟ انہیں الیکشن جیتنا آتا ہے جہاں جمہوریت ہے، انہیں حکمرانی کرنی نہیں آتی، اگلی بات تو یہ ہے۔ لیکن خیر، ہمارا جو موضوع، میں نے ایک سوال رکھا تھا درمیان میں کہ مسجد کے تعلق سے کشش کیسے پیدا کی جائے کہ ہم میں سے ہر شخص کم از کم ایک نماز مسجد میں ادا کرے۔ اس سلسلے میں ائمہ کی تربیت کو بھی کوئی دخل ہے؟ ارشاد۔ مساجد میں صرف ایک نہیں بلکہ ساری نمازیں مساجد میں ادا ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت احکام ہیں مساجد کے سلسلے میں۔ جی ہاں۔ بعض اوقات یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہو ٹھیک۔ اور اس کو اپنا معمول بنا دے، اسے گھر جلا دو۔ جی یہ روایت موجود ہے۔ جی بالکل، اپنی قریب ترین مسجد میں، لیکن اگر یا وہ کاروبار کر رہا وہ ہے ایک یا الگ چیز دفتر میں ہے، ایکسیپشن الگ ہے۔ جی ایکسیپشنز، یا آیا تو کم از کم ایک مرتبہ ضرور مسجد میں جائے۔ جہاں جائے، اور اس کے علاوہ جو مساجد میں پیش نماز حضرات ہیں، جی جو وہاں کی کمیٹی ہے، وہ مل کر باہمی تعاون سے ایسے پروگرام تشکیل دیں سبحان کہ اللہ۔ جس میں جوانوں کے لیے بھی کشش ہو، بچوں کے لیے بھی کشش ہو، مردوں کے لیے بھی کشش ہو، خواتین کے لیے بھی کشش ہو۔ جی بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ناظرہ ہے، درس قرآن ہے دیا جائے، جو سطح بلند ہو جائے، ان کو دین کے احکام سے باخبر کیا جائے۔ جوانوں کے لیے جو ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کا تشفی بخش جواب دینے کے لیے عالم موجود ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے بھی ہم جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین بھی مسجد میں آتی تھیں، نماز میں شرکت کرتی تھیں، اچھا اور اس کے لیے حضور نے خصوصی انتظام کیے تھے کہ وہ خواتین پیچھے کھڑی ہوں گی، اور جب جماعت ختم ہوگی تو پھر باقی لوگ بیٹھے رہیں گے، جب وہ خواتین چلی جائے تب یہ اٹھیں گے، تاکہ کسی کا ٹکراؤ نہ ہونے پائے، کوئی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ یہ نظام تھا۔ ہمارے پاکستان کی بھی بعض مسجدوں میں لوگوں نے انتظام کیا ہوا ہے کہ پردہ کھینچ کے ایک حصہ بنا دیا جس میں خواتین شرکت کریں۔ ٹھیک۔ تو اس لیے مساجد کے جو ائمہ ہیں، پیش نماز حضرات ہیں، ان پر فرض ہے کہ اس مسجد میں جو ان کے پاس وقت ہے، اس وقت کو تقسیم کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک حصہ بنا دے خواتین کے لیے کہ یہ وقت خواتین کا ہے، یہ اس میں آئیں گی اور درس سیکھیں گی۔ زندگی کے بہت سے مسائل جو خواتین سے متعلق ہوتے ہیں ان کو ان وقت بتایا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت جوانوں کے لیے رکھا جائے کہ ان جوانوں کے ذہنوں میں جو سوالات آتے ہیں، خصوصاً مشرقی مغربی دنیا نے جو بہت سارے سوالات پیدا کر دیے ہیں، ان کا تشفی بخش جواب ان کو ملنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پھر بچوں کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو پورے طور پر دین سے باخبر ہو چکے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم اس طریقے سے اپنے پورے پاکستان کی جو لاکھوں مسجدیں ہیں ان کو ذریعہ بنا سکتے ہیں تعلیم و تربیت کا، اور بچوں کے، جوانوں کے، خواتین کے، بوڑھوں کے۔ سبحان اللہ، نسلوں کی تعمیر کا۔ تعمیر۔ کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ان بچوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے مقابلے ہوں، فجر کی نماز با جماعت 40 دن جس نے مسلسل پڑھ لی۔ ترکی کے صدر طیب اردوگان ان کو سائیکلیں تقسیم کر رہے ہیں۔ کیا بات۔ اللہ اکبر، ترغیب دی جا رہی ہے، ان کو قریب لایا جائے۔ اور ایک بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، وہ سوالات جو مغرب سے آ رہے ہیں تو ان کے جوابات، شافی جوابات مسجد سے انہیں ملنے چاہیے، تو کشش پیدا ہوگی، مکالمہ ہو۔ اسلام درس حیات ہے جو آپ نے فرمایا۔ علامہ صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے صدیق اسماعیل صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے وہم و گمان میں
نہ دکان آئینہ ساز میں. محترم صدیق اسماعیل صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. چاہے تو اشاروں سے اپنے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے، کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایک سمت علی، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر صدیق، ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے طیبہ کے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے، گلزار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آلہ و صحبہ و بارک و
وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جزاک اللہ صدیق بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب، علامہ صاحب قبلہ نے بہت اہم نکات اٹھائے. اس کو کیونکہ اب لاسٹ منٹ جاری ہیں، اس کو ذرا کنکلوڈ فرما دیجئے. ٹو ڈوز کے حوالے سے علم و تحقیق کا مرکز مسجد کو ہونا چاہیے، مکالمہ مسلسل ہونا چاہیے، نوجوان آئیں، سوالات رکھیں اور ان کو شافی جوابات ملیں، وہ رخصت ہوں مسجد سے. انہیں مطمئن کیا جائے، لاجواب نہیں کیا جائے. آخری بات میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ہاں، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، پاکستان میں کوئی تقریباً 2.5 لاکھ مساجد. بغلی دروازے سے پیش نماز امام صاحب تشریف لائے، نماز پڑھائی اور روانہ ہو گئے. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ امام صاحب باہر نکلیں، نمازیوں کے ساتھ آؤ اس محلے کے مسائل ختم کرتے ہیں. تو کتنے خوبصورت معاشرے جنم پائیں، حسن عبادت کے ساتھ ساتھ ذوق معاشرت. یہ معاشرت بہترین معاشرت ہونی چاہیے جو ہمارا دین دیکھنا چاہتا ہے. ارشاد. جزاک اللہ خیر انیس صاحب. باتیں تو بہت کچھ کرنے کو ہے، لیکن چند ہی باتیں ہو سکیں گی آخری منٹ سے ہمارے پاس. جی دیکھیے، ایک جب ریاست کی سطح پر بھی ہم نے بات کر لی، اب ذرا نیچے آ جائیے عوام کی سطح پر. مساجد تو تعمیر بھی ہوں گی، مساجد کو ہم نے چلانا بھی ہے. اب ریاست کی سطح پر ہو یا عوام کی سطح پر ہو، جیسے ہم اپنے بچے کے لیے بہترین اسکول تلاش کرتے ہیں، اپنے بیمار اولاد کے لیے بہترین ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، اور اپنی کمپنی کو چلانے کے لیے بہترین مینیجر کو تلاش کرتے ہیں، اتنے بڑے منصب کے لیے بھی ہمیں بہترین افراد کو تلاش کرنا چاہیے، جس کو ہم پیش امام کہہ رہے ہیں. یہ چلانے والا کام نہ ہو، اس کو اہم ترین اہمیت دے کر کوالیفائیڈ بندے کو ہمیں وہاں پر لا کر بٹھانا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، 2.5 لاکھ کم و بیش چھوٹی درمیانے سائز کی بڑی مساجد ہیں. 2.5 لاکھ پیش ائمہ تو ہوں گے نا، اب ان کو ہٹایا تو نہیں جا سکتا، خدا نہ خواستہ. ان کی ویلیو ایڈیشن کر لی جائے. بڑے بڑے مدارس، بعض بڑے بڑے اداروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کے زیر انتظام جو مساجد ہیں ان کے ائمہ کی وہ ویلیو ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ ریاستی سطح پر ہو اور اداروں کی سطح پر ہو، مدارس کی سطح پر ہو، جن کی ایفیلیشن میں مساجد ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹریننگ کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے، اور وہاں آئیں اور ائمہ کے تجربات شیئر کرائے جائیں. عوام کے اصل ایشوز کیا ہیں، عوام کو اٹریکٹ کیسے کیا جائے، چھوٹے بچے، نوجوانوں کا معاملہ، بڑوں کا معاملہ، عورتوں کا معاملہ، کس طرح ان کے لیے پروگرامز چاک آؤٹ کیے جا سکتے ہیں. آج تو میڈیا کا دور بھی ہے نا، کام ہو رہا ہے، اکثر بڑے شہروں میں ہو رہا ہے. تو اگر اس کام کو پول کر دیا جائے اور پوری ریاست کی سطح پر کونے کونے میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی جائے، تو ان تجربات سے یہ 22 کروڑ کی سطح پر عوام فائدہ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ تعالی. خواتین کے تعلق سے آ جائیے، ہم قائل ہیں، ہمارے ہاں جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلسلہ شروع کیا، ہمارے مساجد میں خواتین کا سیکشن الگ ہوتا ہے، آپ بھی واقف ہیں. ان کا وضو خانہ الگ ہوتا ہے، ان کا ایڈمن آفس الگ ہوتا ہے، بچوں کے لیے پلے ایریا الگ ہوتا ہے. کم سے کم جمعے میں تو عورتوں کی حاضری ہو. جو جمعے کا خطبہ، اب یہ اتنی بڑی ایک ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے، ایک چھوٹا پروگرام کرنے کے لیے کتنے ہمیں پاپڑ ایڈورٹیزمنٹ کے بیلنے پڑتے ہیں، لیکن ادھر کیا ہے، ایک اذان کی پکار پر کروڑوں مسلمان مسجد میں آ رہا ہے. اگر یہ امام تیاری کے ساتھ بیٹھے اور معاشرے کے اصل مسائل کو ڈسکس کرے تو کتنا بڑا تربیت کا پہلو جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک آپ نے اشارہ کیا تھا، معاف کیجئے گا، آپ کی بات خطا ہوتی ہے. یہ صبح سے لے کے دوپہر تک کا وقت، دوپہر سے لے کے شام تک کا وقت، تو ایک تو وہ مدارس کا سلسلہ جن میں باقاعدہ دینی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں، جیسے ہمارے پاس اسکولز ہیں، کالجز ہیں، تو ان کو باقاعدہ اس طور پر استعمال کیا جائے. مساجد میں کلاسز کا انتظام کیا جائے، جیسے کہ علامہ صاحب نے کچھ اشارہ بھی کیا. یا پھر میں کہوں گا کچھ ائمہ، کچھ علماء، کچھ مدارس نے انتظام کیا. میں کہتا ہوں اس کو زیادہ بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے. باہر کے ملکوں کا آپ کا تجربہ زیادہ، علامہ صاحب کا زیادہ ہے، ہمیں بھی تھوڑا موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ ان غیر مسلم ممالک کے اندر اسکولوں
اسکولوں اور کالجوں کے بچوں کو ایک اوپن ہاؤس کے طور پر وہ ڈے رکھا جاتا ہے. تو آج ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, بچے ہوں بچیاں ہوں, ہاں ادب اور احترام کا لحاظ رکھا جائے گا, پاکی ناپاکی کے معاملات کو دیکھ لیا جائے گا, ان کو بھی لایا جائے, مسجد سے جوڑا جائے, وہاں کی بریفنگ ہو. تو یہ کتنے بڑے پیمانے پر صبح سے لے کے دوپہر کے اوقات کے دوران میں بھی مسجدیں فلی یوٹیلائز ہو سکتی ہیں. اور ایک آخری بات, آپ کی بات کا قطع ہوتی ہے, جو مغربی معاشروں میں, غیر مسلم معاشروں میں جو ضرورت بھی ہے, جو ایک اسلامک کمیونٹی سینٹر کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں پورے معاشرے کو جوڑا جاتا ہے. نکاح بھی مسجد نبوی میں نکاح ہوئے, ولیمہ ہوا ہے مسجد نبوی میں, اس کے انتظامات کیے گئے ہیں, اور لوگوں کے کچھ لوگوں کے کبھی رکوانے کا انتظام کیا گیا. اصحاب صفہ کا معاملہ ہے, وہ جو کمیونٹی سینٹر کا تصور ہے, مسجد کا ادب احترام برقرار رہے گا, کمیونٹی سینٹر ہم کہہ رہے ہیں جوڑنے والے معاملے کو, تو یہ مساجد تو درس حیات بھی دیں گی. اور آخری بات, ہمارے استاد کہتے تھے, ایک مسجد کا نام انہوں نے رکھا بنت کعبہ, بڑا پیارا نام. وہ اللہ کا گھر ہے مسجد حرام, من دخلہ کان آمنا, جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن پا جائے گا. اور یہ برکت کا مقام ہے, ہدی للناس, لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ وہ مسجد حرام و بیت اللہ. یہ ساری مساجد پوری زمین پر اس کعبے کی بیٹیاں ہیں, ان کو ہدایت کا ذریعہ بننا ہے, امن کا ذریعہ بننا ہے. ان کے اوپر ٹیگز نہیں لگنے چاہیے, دل سے عرض کر رہا ہوں, ٹیگ نہ لگیں کہ یہ فلاں کی مسجد ہے, یہ دیوبندی کی ہے, یہ بریلوی کی اہل الحدیث کی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مساجد اللہ کی ہیں, تو ان کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچے اور بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بہت سارے سوالات کے جوابات بھی آپ نے دے ہی دیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور بہت اہم بات جو آپ نے فرمائی کہ جب امام مسجد کھڑا ہو, بات کر رہا ہو, اور خاص طور پہ جمعے کے دن, تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. اور جب سوالات آ رہے ہیں, جوابات دینے کی اس میں اہلیت ہو, اور بتائے کہ آج جسے کہتے ہیں گفتگو میں عہد کا لمس ہو. زندہ دین ہے نا ہمارا, یہ زندہ دین ہے, اور خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے, یہ بھی اقبال فرما رہے ہیں. بالکل. تو ہمیں مسلسل آگے بڑھنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اگر تمہارے 3 دن ایک جیسے گزر گئے تو اپنے مرنے کی دعا مانگنے شروع کر دو. مسلسل آگے بڑھنا ہے ہمیں. اور وہ سفر تسخیر کائنات ہے, اس جانب قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. دنیا کا مستقبل ہم طے کرتے تھے, اب دنیا ہمارا مستقبل طے کرتی ہے. اور انیس صاحب, یہ رمضان کی برکت سے رمضان کا پروگرام ہم کر رہے ہیں, مسجد آباد ہے نا, جی ہاں, تو بھائی رمضان کے بعد بھی آباد رکھو, بس یہ گزارش. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں علامہ صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. شیخ صاحب بڑا ممنون, صدیق اسماعیل صاحب سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, آپ تشریف لائے. قاری اکبر مالکی صاحب بڑا ممنون, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, ہمارے معاشروں میں جو مساجد ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے, ہمارے دونوں معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا اہم گفتگو ہمارے سامنے آئی. اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے, تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. پروگرام یہاں مکمل ہو رہا ہے آج کا. کل پھر حاضر ہوں گے نئے پینل اور نئے موضوع کے ساتھ. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے.